साइंस किसको कहते हैं? छुपी हुई चीजों को इल्म के जरिए बरामद करके छाप देना, इसका नाम साइंस है। खूब आराम से सुनिएगा बात, ये सब बातें आसानी से मिलती नहीं है। खूब मूड में भी आपने हाँ हाँ रहेंगे, वरना हाल तो ये है हमारा कि आज क्या तारीख है? 10 है ना? 11 हो गई। नहीं तो हो गई अंग्रेजी के हिसाब से और अरबी के हिसाब से भी तो बढ़ जाती है मगरिब के बाद। जी जी। आज है 10 गुजर गई, 11 को हम भदोही में गिना तो चुके हैं, आपसे 26 तक कोई टाइम खाली नहीं है, मगर अनमूड कभी नहीं रहते हम, वाह वाह। इसलिए कि कौम हमारी परेशान है। क्या कहने हैं। जवाहरलाल नेहरू एक दिन गए थे डॉक्टर अम्बेडकर के घर में, बहुत उम्दा। तो देखा 2 बजे रात में डॉक्टर अम्बेडकर जाग भी रहे थे, लिख भी रहे थे, सोच भी रहे थे। अरे नेहरू ने कहा सारी दुनिया सोती है, आप इतने वक्त जाग रहे हैं। कहा नेहरू तुम्हारी कौम संपन्न है इसलिए तुम सोते हो, वाह वाह। मेरी कौम तो बर्बाद है तो मैं जागूं कि सोऊं? अल्लाह अल्लाह। तो मैं इस कौम के लिए जागूंगा जागूंगा जागूंगा। क्या दर्द है साहब। मगर कसम है ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते कि आंखें जागती हों, आदमी की रूह सो जाए, जो सोई हुई रूह उसी को जगाने आया हूं। बहुत जिंदाबाद। मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत दी तो फरिश्तों ने क्या कहा? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। जानते हो फरिश्तों ने क्या कहा था? कहा परवरदिगार उसको बनाएगा खलीफा जो जमीन में जाके फसाद फैलाएगा, कत्लो गारत गरी करेगा, रेजी करेगा, खून बहाएगा। सुनो, फरिश्तों का भी इल्म आपके बारे में कितना ऊंचा था, इसलिए कि फरिश्ते ही तो इस जमीन में जिन्नातों का तमाशा देख चुके थे। उन्हें निकाल बाहर किया गया, तड़ी पार किया गया उन्हें। वो तो तड़ी पार हुए तो इधर नहीं आए, एक तड़ी पार गुजरात से निकला, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बन गया। तड़ी पार किया गया, जिन्नातों को भगाओ यहां से। अब आपकी बारी आई तो फरिश्तों ने कहा ये हजरत भी जाके वहां यही करेंगे। मारधाड़ मंत्रा। हम जमीन पे सारी मार धाड़ देख चुके हैं, जमीन पे सारी कत्लो गारत गरी देख चुके हैं। आपके बारे में ये फरिश्तों का तबसरा था। तो मैं ये कहता हूं, आज कहता हूं आपसे, क्या फरिश्तों ने गलत कहा था? ना। आज का जालिमाना बुलडोजर फरिश्ते देख रहे थे। आज की मॉब लिंचिंग के जरिए इंसानियत का खून फरिश्ते देख रहे थे। फरिश्तों की निगाह में नमरूद की नमरूदियत थी, फिरौन की फिरौनियत थी, यजीद की यजीदियत थी, इसलिए फरिश्तों ने आप पे एतराज किया था। मगर वो जो इन्नी आलमो माला तालमून है, उसका जो जवाब है हजरत कि अल्लाह कहता है फरिश्तों जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अरे तुमने सिर्फ नमरूद का चेहरा देखा है, अभी तो मेरा इब्राहिम पर्दे खिफा में है, जरा वो भी आएगा तो एक तरफ नमरूद की नमरूदियत भी तुम देखोगे और दूसरी तरफ मेरे खलील का मेरे इश्क में आग में जाना भी देखोगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या कहने हैं। नमरूदियत देख के फरिश्तों ने कहा फसाद फैलाएगा। फरिश्तों की निगाह से खलीलुल्लाह रूपोश थे। फरिश्तों की निगाह में फिरौन की फिरौनियत तो थी, मगर मूसा का जलाल अभी सामने नहीं आया था। हजरत गिरामी, फरिश्तों की नजर में यजीद की यजीदियत थी, मगर हुसैन की शुजाअत अभी निगाह के सामने नहीं आई थी। इसलिए कुदरत कह रही है इन्नी आलम मा ला तालमून, हम जो इल्म रखते हैं तुम नहीं रखते। सुभान। और उसके बाद आपको मस्जिद मलाइक भी बना दिया गया, इसलिए कि फरिश्तों को इत्मीनान भी दिलाना था। अच्छा, फरिश्ते अल्लाह से एतराज नहीं कर रहे थे, किसकी हिम्मत है कि अल्लाह से एतराज करेगी? फरिश्ते इस्तिफहामिया सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर इन हजरत को बनाने का मतलब क्या है। तो कुदरत ने कहा इन्नी आलम मा ला तालमून, हम जो इल्म रखते हैं तुम नहीं रखते। उसके बाद फरिश्तों का और इंसान का तकाबुली मुताला भी करवा दिया गया, एक इम्तिहान। पहले अल्लाह ने क्या किया? वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा,
پہلے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم دیا، واہ واہ، اس کے بعد کیا کیا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ہر چیز کو آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ کیا سمجھے؟ پہلے آدم کو ہر شے کا علم دیا، آدم عالم ہو گئے، جی، اس کے بعد ہر شے کو جن کا علم آدم علیہ السلام کو بخشا، پھر ہر شے کو ظاہر کر کے فرشتوں پر کہا ان کے نام بتاؤ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ اگر تم جانتے ہوتے ان کے نام، جاننے ہی کا نام تو علم ہے حضرت، تو بتاؤ ان کے نام۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، کہنے لے پروردگار تو پاک ہے، اللہ اللہ، ہمارے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے بخشا ہے، باقی علم تیرا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تو جانکار نہیں ثابت ہوئے، ان چیزوں کا علم تو ان کو نہیں ہوا، اب آدم ذرا تم تو بتاؤ ان سب چیزوں کا نام۔ وہ دنادن بتایا ہے، وہ دنادن بتایا ہے، تو قدرت کہتی ہے قال اعلم قل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرشتوں میں نہیں کہتا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میرے پاس ہے، جو چھپاتے ہو تم وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب ثابت ہو گیا کہ میرے آدم کا علم تمہارے علم سے اونچا ہے، اس لیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سبحان اللہ، اب تو جو عالم ہے اس کا رسپیکٹ ہوگا۔ ہمارے باپ بھی یہاں ہیں، ہمارے دادا بھی یہاں ہیں، ہمارے پوتے بھی یہاں ہیں، ہمارے بھائی بھی یہاں ہیں، ہم سب بڑی عمر کے لوگ بھی یہاں ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے یہاں کرسی پہ بٹھال دیا اور آپ نیچے بیٹھ گئے؟ کس چیز کی وجہ سے آپ نے یہاں بٹھالا؟ کیا کہنے ہیں، علم ہی تو ہے، کیا تقریب فہم کے لیے علم ہی تو ہے کہ کچھ اور ہے۔ کیا کہنے، اس علم سے الگ ہٹنے کے بعد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس کے پاس علم ہوگا اس کا رسپیکٹ ہوگا۔ اب علم کو بانٹ دیا بھائی لوگوں نے، ہاں، علم دین اور علم دنیا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سب علم دین ہے۔ ہاں، علم حاصل کیسے کیا جائے قرآن سے بس اتنا پوچھ لو۔ واہ تو قرآن کہتا ہے کچھ بھی پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھو، اب جغرافیہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، علم دین ہے۔ اللہ کے نام کے استحضار کے ساتھ جو پڑھا جائے گا وہ علم دین ہوگا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، علم دین برائیوں کو چھانٹنے کا نام ہے اور بھلائیوں کی بند راہیں کھولنے کا نام ہے۔ تو جب بسم اللہ پڑھ کے کوئی کتاب آپ پڑھو گے برائیوں کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اجی میں تو کہتا ہوں ہر وقت اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے یہاں آؤ، بسم اللہ پڑھ کے یہاں سے جاؤ، بسم اللہ پڑھ کے سو جاؤ، بسم اللہ پڑھ کے جاگو، بسم اللہ پڑھ کے تجارت کی دکان پہ جاؤ، بسم اللہ پڑھ کے تجارت کی دکان سے آؤ، بسم اللہ پڑھ کے کتاب پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ اگر ہر چیز میں تم نے فرض کر دیا کہ ہم پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تب کوئی کام کریں گے، بولیں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیئیں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جانتے ہو اس کی برکت کیا ہے؟ اس علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت یہ ہے کہ اب کوئی برائی قریب نہیں آئے گی، کوئی بے حیائی قریب نہیں آئے گی۔ اس لیے کون اتنا ہمتی ہے کہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم شراب پینے جا رہے ہیں؟ کہو گے؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ظلم کرنے جا رہے ہیں؟ کہو گے؟ کبھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چغلی کرنے جا رہے ہیں؟ کہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سود کھانے جا رہے ہیں؟ کہو گے؟ اجی ایک بسم اللہ نے ہر برائی کی گردن اڑا دی، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ نے کوئی بھی کام کیا تو وہ کام شرعی کام ہوگا، کوئی بھی علم حاصل کیا وہ علم شرعی علم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خطیب الہند۔ بہت اور آؤ دوسرے زاویے سے سمجھا دوں اس بات کو، اس کو سمجھو۔ علم دین کس کو کہہ دیا لوگوں نے اور علم دنیا کس کو کہہ دیا؟ کالج کی تعلیم علم دنیا ہو گئی، مدرسے کی تعلیم علم دین کے نام سے علم دین ہو گئی، یہی نا بٹوارا ہوا ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں صرف مولوی عالم نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنے والا ہی عالم نہیں ہے، صحیح ہے،
کالج یونیورسٹی میں انجینئر کی ڈگری لینے والا بھی عالم ہے، ڈاکٹر بھی عالم ہے، پروفیسر بھی عالم ہے، پولیٹیکل سائنس کا آدمی بھی عالم ہے۔ عالم کے معنی کیا؟ جانکار۔ لغوی۔ آپ نے قرآن حدیث کی جانکاری حاصل کی، آپ قرآن حدیث کے عالم ہیں۔ جی اس نے کنسٹرکشن کا علم حاصل کیا، وہ کنسٹرکشن کا عالم ہے۔ آپ بھی ذرا دعویٰ کیجئے تو مولانا صاحب کہ آپ بھی کنسٹرکشن کے عالم ہیں۔ نہیں، کیوں؟ ارے ہم تو ایسے جاہل اس معاملے میں کہ انجینئر سے پوچھے بغیر مکان نہیں بنا سکتے۔ بنائے نا مولوی نے مکان، نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کسی بھی علم کو غلط کہنا یا کسی بھی علم کی اہانت کرنا یا کسی بھی علم کو پس پشت ڈالنا، یہ علم کی توہین ہے۔ انجینئر، کنسٹرکشن کا انجینئر، تاج محل بنا، کیا بات، لال قلعہ بنا، کیا بات، اجنتا کی چوٹیاں بنی، کیا کہنے، دنیا جہان کی عمارتیں بنی۔ کس کا کرشمہ ہے؟ کس علم کا کرشمہ ہے؟ انجینئرنگ کے علم کا کرشمہ ہے۔ وہ کنسٹرکشن کا عالم۔ ایک ڈاکٹر بیمار پڑے تو کہاں گئے آپ؟ ڈاکٹر کیا؟ نسخہ پڑھنا تو آتا نہیں، انجیکشن لگانا بہت دور کی بات۔ صحیح بات، کیا بات، کیا بات۔ جہاں جہاں علم ہے، جو جو جس چیز کا عالم ہے، ہر عالم ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کی تکمیل کا نام ہے اس انفرادیت میں اجتماعیت کا کیا آنا۔ کہنے، کیا کہنے، ذہن میں رکھنا ذرا سا، اب بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ کیا کہنے، سنو اور غور سے سنو، اب سنو۔ اچھا، اب میں یہ باتیں قرآن سے باہر ہٹ کے نہیں بول رہا ہوں، یاد رکھنا اس بات کو۔ 6666 آیتیں ہیں، میں اس میں انجینئرنگ دکھلاؤں گا آپ کو، میں اس میں میڈیکل سائنس دکھلاؤں گا آپ کو، بہت عمدہ، واہ واہ میں اس میں کھیتی کے کاروبار دکھلاؤں گا آپ کو، واہ، میں اس میں بڑھائی کا روزگار دکھلاؤں گا آپ کو۔ اجی قرآن کا کمال کیا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ دیکھو قرآن کیوں دلوں میں اتر گیا جانتے ہو؟ اس کی وجہ، اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا بھائی، جی، تو انسانی نفسیات کو اللہ سے بہتر کوئی کون جانے جانے گا؟ گا، واہ واہ، انسانی نفسیات کیا ہیں؟ کیا کہنے، یہ چھوٹے سے بچے بیٹھے ہیں نا، یہ جتنا گھر میں قصہ سنے ہوں گے اپنی زبان میں سب بیان کر دیں گے۔ جی جی آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے کہانی سے، جی، اور آدمی کو مولانا سب سے زیادہ جو چیز یاد ہوتی ہے وہ قصہ کہانی، باس، چاہے وہ لیلا مجنو کی ہو، چاہے وہ شیری فرحات کی ہو، ہے نا؟ جی، کہانی، قصہ، قصہ سنائیے، سنتے رہیے، جلدی سے قصہ یاد آ جاتا ہے، کیا کہنے حضرت، اور جلدی سے لوگ قصہ بیان کرتے ہیں۔ پورا قرآن قصہ ہے جی۔ سورہ قصص قصہ، سورہ یوسف قصہ، سورہ بقر قصہ، سورہ آل عمران قصہ، سورہ ابراہیم قصہ، سورہ لقمان قصہ، سورہ احقاف قصہ، سورہ محمد قصہ، سورہ فتح قصہ۔ اجی جس صورت کو اٹھاؤ ہر صورت میں سچی کہانیاں موجود ہیں، ہر صورت میں سچے حقائق موجود ہیں، ہر صورت میں سچے قصے موجود ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن کریم کہ جب قصے کی منزل میں یہ بات سنائی جاتی ہے تو ہر کس و ناسک کے دل میں ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ بہت عمدہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سنتے ہو نا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا۔ کیوں قربانی کر دو؟ قرآن پڑھا نہیں ہے، اب بقرعید کے دن قربانی ہو گئی۔ کیوں بھیا؟ کہاں سے سنا ہے؟ کہاں سنے ہو؟ سنا ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایسے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے، سنا ہے نا؟ تو سنے ہوئی بات کا ہی نام تو قصہ ہے، اور کیا ہے؟ تو کتنی جلدی عمل کی منزل میں یہ قصہ آتا ہے۔ واہ قرآن تیرا کمال ہے۔ واہ واہ واہ، عبید اللہ اعظمی جیسا قرآن کریم کا چھوٹا سا طالب علم، میں علم کی بات بتاؤں آپ کو، میرے خیال سے 6666 آیتوں میں کم از کم 1000 آیتیں ہیں جو صرف سائنس سے بات کرتی ہیں، بہت عمدہ، کم سے کم 1000 آیتیں جو صرف سائنس سے بات کرتے ہیں۔ اب مثال لو مجھ سے، یہ زمین کا علم،
یہ جو زمین ناپی جاتی ہے، زمین کی گہرائی، زمین ہے کیا، پہاڑ ہے کیا، آج سائنس نے کیوں ترقی کر لیا؟ حضرت نے ایک بات بڑی اچھی کہی عباس بن فرناس کے زمانے کی. قوم کو نہیں معلوم ہے عباس بن فرناس کا معاملہ. بہرحال اس زمانے میں دیکھو سائنس کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیزوں کو علم کے ذریعے برآمد کر کے چھاپ دینا، اس کا نام سائنس ہے.